अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। नाज़रीन, चूंकि मुल्क में चीनी के बहरान ने एक बार फिर से सर उठाया है और चीनी की जो कीमत है वो 190 से 200 रुपए किलो में चीनी फरोख्त हो रही है और हमने देखा कि हुकूमत ने इस बहरान से निपटने के लिए जो है वो इजलास भी तलब किया। अब हुकूमत माफिया से टकराने का फैसला कर लिया है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो आर्मी चीफ ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि मार्का हक में शिकस्त खाने के बाद भारत प्रॉक्सी वार जो है वो एक बार फिर से बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ना मजहब देखती है और ना फिरका और ना ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई अज़्म और यकजहती जो है वो नागुज़ेर है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानिया पीटीआई के बेटों को आने से किसने रोका है। पाकिस्तान आने के लिए जो शराइत हैं वो पूरी करके पाकिस्तान आ सकते हैं। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या फिर 26 नवंबर बर्पा करके उसे इजाजत दी जाए तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि अफगान वजारत अमूर महाजरीन ने मीडिया के सामने जो सालाना कारकर्दगी है वो पेश की और वजारत हुकाम ने कहा कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान ईरान से तकरीबन 18 लाख मुहाजिरीन को जो है वो जबरदस्ती बेदखल किया गया। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे मुल्क में जो चीनी का बहरान है, एक बार फिर से चीनी के बहरान ने सर उठाया है। हमने देखा कि इस हवाले से हुकूमत ने इजलास भी तलब किया। अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जो शुगर माफिया है वो उनके खिलाफ जो है वो कुछ कार्रवाई करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसको? अच्छा, ये जो शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई है ना, अगर आप 30-40 साल पहले के भी अखबारात पढ़ेंगे तो ये इशू आपको अखबारात की हेडलाइंस में नजर आएगा सही। कि शुगर माफिया को नहीं छोड़ेंगे। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर मौजूदा हुकूमत ये बात कर रही है तो वो वही रटी रटाई बातें हैं जो कि पिछले आप कई दहाइयों से सुन रहे हैं। शुगर माफिया इतना ताकतवर है कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो थी मुशर्रफ दौर के अंदर उनके खिलाफ शुरू की गई, लेकिन वो सारी की सारी नाकाम हुई। क्योंकि ये जो शुगर माफिया है ना, ये आपकी हुकूमत में भी मौजूद है, ये एमएनए एमपीएस की शक्ल में मौजूद है, ये जजेस की शक्ल में भी मौजूद है और ये जो हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स इनकी शक्ल में भी मौजूद है। सही। तो चूंकि ये मौजूद है तो ताकतवर है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई जो है ये जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके दावे वादे ये उसी तरह आपको याद होगा कि जरदारी साहब को इन्होंने कहा था मैं घसीटूंगा, सही। तो ये उसी तरह का घसीटना है, ये शुगर माफिया को घसीटेंगे। हालांकि ये सब जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसके जिम्मेदार खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब खुद हैं और इसके साथ साथ उनकी काबीना है। क्योंकि दिसंबर के अंदर जो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी वो वजीर आजम ने खुद दी थी और इनकी काबीना ने दी थी और इनको माजी की तमाम जो प्रैक्टिसेस हैं उनका पता था कि शुगर माफिया कैसे पैसा कमाता है। अब अरबों रुपए जो अभी इस हवाले से जो कमेटी तहकीकात कर रही है पार्लियामेंट की, तो हमें पता चला कि 300-400 अरब रुपया जो है इस चक्कर में कमा लिया गया है सिर्फ बाहर जाने और लाने में। तो अब ये बाहर जाने में और नहीं भी लाई जाती तो बहरहाल सिर्फ जाने जाने में 300-400 अरब रुपया जो है वो जो है ऐसा होता भी है, ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती भी है या फिर ये वो एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक ही महदूद रह जाती है, फिर वो ब्लैक में फरोख्त होती है? ये भी चलता है, ब्लैक में भी चलता है और उसके अलावा जो एक्सपोर्ट और फिर इंपोर्ट वाला भी सीन चल रहा होता है। ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं और आपको पता है कि शुगर माफिया के खिलाफ ये बातें तो करें, लेकिन सबसे ज्यादा मिलें किसकी हैं उसमें? अगर नंबर 1 अगर बात करें, नंबर 2 बात करें तो जरदारी खानदान है, खुद शहबाज शरीफ जो है इनका अपना जो खानदान है, फिर परवेज इलाही साहब का खानदान है और इस तरह कुछ और लोग हैं जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी हैं और बाकी भी लोग हैं। चूंकि ये तमाम खानदान इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं और इजाजत भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दी। मेरा ख्याल है कि तहकीकात अगर शुरू की जाए तो सबसे पहले अगर इस मुल्क के अंदर वाकई कोई आप समझे कि ट्रांसपेरेंसी होती, कोई ट्रांसपेरेंट चीजें होती, कोई ऐसे इदारे हमारे मौजूद होते कि जो कानून और आइन के मुताबिक इसकी प्रॉपर तरीके से ऐसी तहकीकात करते जो पाकिस्तान के हक में होती, जो पाकिस्तान की कौम के हक में होती, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जो पिन पॉइंट किया जाता वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किया जाता। सही। ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और इसी तरह इनकी काबीना को किया जाता, क्योंकि इनकी काबीना की मंजूरी के साथ ये चीनी बाहर गई है। और अब जो सेक्रेटरी आपको पता है कि फूड है वो ये बता चुके हैं कि जनाब इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें शॉर्टेज हो जाएगी चीनी के आने वाले दिनों में
اور اس کے درمیان میں کہ چینی کے جو مل مالکان ہیں اور جو ڈیلرز ہیں ان کے درمیان میں ایک علیحدہ تنازع ہے. پھر وہ چینی آپ کی مارکیٹ میں نہیں پہنچ رہی, ہارڈنگ ہو رہی ہے, اور یہ اتنی بڑی سطح پر ہو رہی ہے کہ حکومت بالکل ناکام نظر آتی ہے. صحیح. اور اس میں صرف دعوے ہیں اور باتیں ہیں, حالانکہ اس عوام میں سبھی ننگے ہیں اور سب کی جیبوں میں یہ جو 300-400 ارب روپیہ جو کمایا گیا ہے یہ سب کی جیبوں میں گیا ہے اور سب کے درمیان میں تقسیم ہوا. صحیح. سر آپ نے ابھی کہا کہ یہ تو سب وہی لوگ ہیں جو حکومت میں موجود ہیں, تو پھر اگر یہ سارے وہی لوگ ہیں تو پھر ان کے خلاف تحقیقات کیسی ہوں گی, اور پھر وہ جو ٹرانسپیرنسی کی آپ بات کر رہے ہیں یا تحقیقات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کی پاسبلٹی کیسی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں, یہ باتیں ہوں گی, کچھ دنوں کے بعد یہ معاملہ دب جائے گا اور پھر یہ کوئی اور نئے انداز میں کوئی اور موڈس اپرنڈائی جو ہے یہ ان کے ایک نئے طریقے سے آئیں گے اور پھر نئے طریقے سے آ کر جو ہے عوام کی جیبیں جو ہیں وہ خالی کریں گے. صحیح. آپ نے بھی کہا کہ کئی سال پرانی اگر ہم اخبارات اٹھائیں تو ان سب کی ہیڈ لائنز یہی ہیں کہ شوگر مافیا, چینی مافیا, اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہوگی اور تحقیقات بھی ہوگی. ایسا صاحب حکومتیں بدلتی ہیں, پھر عوام کے جو مسائل ہیں, آپ نے کہا کہ کئی سال پہلے بھی یہی مسائل تھے, عوام کے مسائل کیوں چینج نہیں ہوتے؟ ہم ابھی تک آٹے کا بحران, چینی کا بحران, گندم کا بحران, ہم یہ بات کیوں کر رہے ہوتے؟ دیکھیں عوام اس منافع میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے. عوام تو اس سائٹ پر کھڑی ہے کہ جہاں اس کو ہر صورت میں اپنی جیبیں خالی کروانی ہے. یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو آپ کے کئی دہائیوں سے نظر آتے ہیں اس چینی کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر, اگر میں بات کروں تو وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ وہ طاقت کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کی عدلیہ ہے, چاہے وہ آپ کے جرنیل ہیں, چاہے وہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں, یہ سارے کے سارے اس میں ہینڈ ان گلوز ہیں. اگر آپ پیچھے چل کے دیکھیں گے اور تحقیقات, میں نے اس لیے تو کہا شفاف تحقیقات نہیں, اور یہ ملیں کن کی ہیں, ان کے ڈیلرز کون ہیں, کون یہ سارا کچھ یہ پوری گیم پلان کرے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ طاقتور اشرافیہ ہے جو ایک دوسرے کو کہتی ہے جب کبھی ہوتی ہے کوئی انکوائری تو یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک. میرا خیال ہے اس وقت پارلیمنٹ کی جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کو تمام چیزوں کا پتہ چل چکا ہے. وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جناب کس کس نے کیا کیا, لیکن ایکشن نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایکشن لینا کس نے ہے؟ سارا تو منافع خور ہیں اس کے اندر جو گھسے ہوئے ہیں. چاہے وہ آپ کے, میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے تو اس کی منظوری دی ہے, کابینہ نے تو اس کی منظوری دی ہے, تو پکڑنا کس نے ہے کس کو؟ جتنی بھی آپ کی نیچے آپ کی جو فورسز ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, انہی کے انڈر ہے, انہی کے حکم پہ چلے گی نا, تو ان کو کس نے پکڑنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح جیسے بہت ساری انکوائریاں پاکستان میں ہوئی بہت سارے ایشوز کے اوپر اور پھر وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہے, اس طرح کی ایک یہ انکوائری ہے, لیکن یہ منافع خواری جو ہے یہ بند نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے تو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. آپ کے دیکھیں کیا کوئی غریب آدمی پارلیمنٹ میں موجود ہے کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرے؟ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تمام وہی لوگ ہیں جن کی ملیں ہیں, جن کے مربے ہیں, جن کی فیکٹریاں ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو قوانین کے ذریعے اور جو آئین کے ذریعے اور جو ویسے جو مدد ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اور خاص ایک حد کے سے زیادہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دیتے. اس لیے گورنمنٹیں بدلتی رہتی ہیں, یہ محفوظ رہتے ہیں, کیونکہ کسی کا بھائی اگر اسمبلی میں موجود ہے تو کسی کا تایا جو ہے وہ بیوروکریٹ ہے, اور کسی کا جو چاچا اور ماما ہے وہ آپ کو جرنیل نظر آئے گا یا فوج کا کوئی جرنیل نظر آئے گا. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستانی قوم کو اس مافیا سے کوئی چھٹکارا مل جائے گا, میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے یہ جو دعوے جو اور جو نعرے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے وہ زرداری کو گھسیٹ رہے تھے, اسی طرح چینی والوں کو گھسیٹیں گے اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. ایسا صاحب ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہی وہ لوگ جو اس وقت ایوانوں میں موجود ہے, جو حکومت جو اقتدار میں ہے, وہ آٹا مہنگا, چینی مہنگی, بجلی کے بلز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کیمپین سٹارٹ کی گئی انہی کی جانب سے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں, آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, تو آپ کو عوام کے دکھ کا بڑی تکلیف سے, بڑی شدت سے اس کا آپ کو جو ہے نا وہ ازالہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر آپ اسی چیز کے اوپر آپ ووٹ لے کے برسر اقتدار آتے ہیں, پھر آپ کو کسی چیز سے کوئی آپ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مصباح اصل میں یہاں پر گٹھ جوڑ اس طرح کا ہے کہ جو یہاں طاقتور طبقے ہیں حکومت میں آنے کے لیے, حکومت کہہ لیں یا اپوزیشن کہہ لیں, یہ عوامی مسائل کا ڈھونگ رچاتے ہیں, ان کو حل کرنے کے نعرے لگاتے ہیں, اور پھر ایک گروپ اقتدار میں آ جاتا ہے اور دوسرا اپوزیشن میں آ جاتا ہے. جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو وہ تمام باتوں کو بھول جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی طاقت اور اقتدار کو دوام دینے کے لیے اپنے خواہش و اقارب, اپنے منظور نظر اور اپنے بلو ایڈ چیپس جو ہوتے ہیں ان کو نوازنے میں لگ جاتا ہے. پھر اس کی حکومت چلی جاتی ہے, اور پھر دوسری اپوزیشن جو اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سلسلہ ایک ویشیس سرکل ہے, چلتا رہتا ہے, لیکن عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر آپ یونان اور روم کی بات کریں تو ماضی کے اندر بھی یعنی
हजारों साल पहले ये सिलसिला था कि अरकन्स उनको कहते थे, एक ऐसा तबका था जैसे शराफिया का आप तबका कह लें कि वो नारे लगा कर आ जाता था गरीब के, मजदूर के मसाइल के हल के लिए, इक़्तिदार में आते फिर वो वही जुल्म सितम शुरू कर देता था जो उससे पहला हुक्मरान कर रहा होता था। नतीजतन जो था उसकी अपोजिशन जो थी उसको या तो मार देती थी या इक़्तिदार से हटा देती थी, और ये सिलसिला काफी अरसे तक वहां पर चलता रहा, और अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा उनका निजाम जो है, फिर जो बाहर से आए हमलावर उन्होंने उसको कोलैप्स कर दिया सारा। सही। ऐसा सब हुकूमत जो होती है वो तो ताकतवर, उसे कहा जाता है ना कि बाइख्तियार होती है, वो ताकतवर होती है। इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, शुगर माफिया जो है वो हुकूमत से भी ज्यादा ताकतवर है, मतलब स्टेक इन्वॉल्व है उन सब। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने एमपीएस एमएनएस को निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि जो खानदान इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है उसमें एक जरदारी खानदान है और एक मियाँ बरादरान है, इनकी सबसे ज्यादा शुगर मिलने तो इनकी हैं। फिर परवेज लाई साहब का भी एक नाम आता है, जहांगीर तरीन साहब है, ये कभी पीटीआई में रहे, और पीटीआई की जितनी भी कंपेन थी इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए, इमरान खान साहब जो उस वक्त के थे, इन्हीं के जहाजों पर वो सारे उन्होंने इलेक्शन कंपेन की, इन्हीं की गाड़ियां थी, इन्हीं के फंड से। और अगर जहांगीर तरीन साहब की बात करें तो उनकी भी शुगर मिले हैं, तो इमरान खान साहब ने भी इसको फायदा उठाया। चले इनकी डायरेक्ट मिले हैं, उनकी नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने भी इसी शुगर माफिया से अपनी इलेक्शन पूरी कंपेन की। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि एक इलेक्शन, देखिए ये क्योंकि इसमें अवाम जो आपकी पार्लिमानी निजाम के अंदर आपकी अवाम का ढोंग तो रचाया जाता है कि ये लोगों के लिए जो है ये निजाम है, लेकिन ये लोगों के लिए नहीं है, यानी इट्स बाय द पीपल बट नॉट फॉर द पीपल, ये फॉर द एलीट बन गया हुआ है। और एलीट क्लास कौन सी है? आपकी असम्बलियों में एमपीएज हैं, एमएनएज हैं। आपको पता है कि एक एमपीए कितना पैसे देकर इलेक्शन लड़ता है, यानी उसके करोड़ों रुपए लग जाते हैं, इसी तरह एमएनए के लग जाते हैं। अगर आप इस वक्त पार्लियामेंट का हिसाब लगाएं, सेनेटर आपको पता है उसके ओपन सीक्रेट है कि अरबों रुपए देकर एक सेनेटर बनता है। अच्छा, ये पार्टी फंड के नाम पर दिया जाए या वैसे करप्शन की जाए, ये मेरा ख्याल है ओपन सीक्रेट है, सबको पता है पाकिस्तान में कैसे ये निजाम चलता है। अब मुझे ये बताएं ना कि जो बंदा करोड़ों रुपए लगाने की सलाहियत रखता है इलेक्शन के अंदर, उसका आम आदमी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर पूरी पंजाब असम्बली 300 से ज्यादा का जो ईवान है, 300-350 से ज्यादा का अवान जो है वो आप डाल लें, उसके बाद आप नेशनल असम्बली डाल लें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डाल लें, सिंध असम्बली डाल लें, तो चंद मेरा ख्याल है जो अरकान पार्लियामेंट है जो कि शायद कहीं आम तबके से आए हैं किसी ना किसी वजह से, लेकिन ओवरऑल अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं, यानी 95% वो लोग हैं जिनका आम तबके से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब वो करोड़ों रुपए और अरबों रुपए लगा के इलेक्शन में आते हैं, तो वो क्या इसलिए आते हैं कि वो गरीब अवाम की खिदमत करेंगे? नहीं, उनका तमाम का तमाम आप जोर देख लें, वो अपने करोड़ों को अरबों में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए कोई एमएनए, कोई प्राइम मिनिस्टर आपके इस मुल्क के अंदर, कोई भी वजीर जब वो इलेक्शन लड़कर आता है, उसके पहले के एसेट देख लें तो बाद में आपको पता चलेगा कि वो मल्टीप्लाई करके, यानी डबल नहीं हुए, मल्टीप्लाई हो चुके हैं, कई गुना बढ़ चुके होते हैं। इसी तरह आपके जर्नैल देख लें, कोई ऑस्ट्रेलिया में आपके जजीरे खरीद रहा है तो कोई बाहर खरीद रहा है, वो लंदन में खरीद रहा है, प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, कोई अमेरिका में खरीद रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप जजेस की सूरत हाल देख लें तो वहां से आपको इसी तरह की स्टोरीज मिल रही हैं। ब्यूरोक्रेट्स की तो बात ही ना करें, वो तो असल पाकिस्तान के हुक्मरान हैं जो कि हर हुकूमत के साथ होते हैं और पूरी लूट मार में शामिल होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा, आपके सारे आप निकालें जो ब्यूरोक्रेट आते हैं, इनकी इब्तिदा के एसेट्स निकाल लें, जब आके ये ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और फिर कुछ सालों के बाद ये कहां पहुंच चुके होते हैं, तो ये सब कहां से बन रहे हैं? ये पाकिस्तान की जो अवाम है उसका जो टैक्स मनी है वो, प्लस जो बाहर से कर्जा आता है उसको खा जाते हैं सारे के सारे। तो ये चूंकि ये पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, फिर मिलें भी इनकी हैं और वो शुगर के कारखाने भी इनके हैं, तो मुझे ये बताए ना, इसमें आम आदमी का तो स्टेक ही नहीं है ना, वो तो स्टेक होल्डर है ही नहीं। आपने कहा मसला कैसे हल होगा? वो तो मसला तब हल होगा ना कि पार्लियामेंट के अंदर या तो अवाम खुद बैठी हो, या आपकी ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में कोई अवाम बैठी हो, या आपके जजेस की शक्ल में, या जर्नल। अवाम तो है नहीं कहीं पे, तो अवाम का स्टेक होल्डर कैसे? जब जो स्टेक होल्डर्स ही वो खुद एक दूसरे के साथी हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, तो चीनी की कीमतें किसने कम करनी? अच्छा साहब, अगर तो अवाम का वही बात है कि अवाम का स्टेक इन्वॉल्व नहीं है, तो सूरत हाल तो बड़ी मायूस कौन है ना, तो फिर अवाम अपनी तकलीफ के लिए उसका अजाला कौन करेगा? और ये सूरत हाल बेहतर होगी कब अगर यही चलता रहा? तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से, बस अवाम के लिए एक ही ऑप्शन बचा, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें। आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ ने नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के 16वें जो सेशन है उसके शुरा से खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि मालका हक में शिकस्त खाने के बाद भारत प्रॉक्सी वार बढ़ा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट? देखिए, उनकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक कह रहे हैं। भारत जो है बाज नहीं आ रहा अपनी, उसे मैं कहूँ, चालाकियों से और अपने
جو اس کی دہشت گردانہ کروائیاں پاکستان کے اندر اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر ہائبرڈ وار لگی ہوئی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ دہشت گرد افغانستان کے راستے اور پھر ان کی فنڈنگ جو ہے آج بھی بند نہیں ہے۔ مودی جو ہے، نریندر مودی، آج انہوں نے جب پارلیمنٹ سے خطاب کیا تو اگر آپ ان کا خطاب سارا سن لیں تو اس میں وہ جو جواب تھا کہ جناب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ میں نے بند کرائی ہے، تو کہہ دیتے پارلیمنٹ کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب جو ہے نا غلط کہہ رہے ہیں، تو جنگ انہوں نے بند نہیں کرائی، اس پر انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ حالانکہ اپوزیشن مطالبہ کری تھی اس کے اوپر بتائیں، پھر اپنے جہاز کتنے گرے، اچھا وہ اپوزیشن کو زیادہ ٹارگٹ کرتے رہے، اور ساتھ انہوں نے جو ایک لفظ کہا، انہوں نے کہا جو ہمارا آپریشن سندور ہے یہ ہم نے ختم نہیں کیا، تھوڑی دیر کے لیے بند کیا، تو یہ انہوں نے بند بھی نہیں کیا، اس کا انہوں نے رخ بدل دیا۔ یعنی ہائبرڈ وار جو ہمارے آرمی چیف اس وقت بات کر رہے ہیں فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب، تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب وہ پاکستان کو دیکھیں ہائبرڈ وار کیا ہے کہ اس میں دہشت گردی یوز کی جائے، اور میرا خیال ہے اس کو اگر اسے سکس جنریشن وار پھر کہہ لیں یا ہائبرڈ وار کہہ لیں، یہ وہ والی وار ہے جس کے اندر جو دشمن ہے سب سے پہلے اپنے مد مقابل کو جس کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تباہی لاتا ہے، حملہ کر کے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے دہشت گردانہ کاروائیاں، پھر وہاں ایسی صورتحال پیدا کر دینا کہ عوام کو اس کے اداروں سے لڑوانے کی سازشیں کرنا، اس طرح اندر سے گراؤنڈ سافٹن اس کو کہتے ہیں ہو جاتی ہے ہائبرڈ وار سے، اس کے بعد باہر سے اٹیک ہوتا ہے۔ اچھا وہ پہلے آرمی چیف نے جو بات کی فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے، انہوں نے کہا جی کہ وہ اس والی جنگ میں بھی انہیں شکست کا سامنا تھا، تو اب یہ والی ہائبرڈ وار کے اندر بھی ہم انہیں بری طرح ناکامی جو ہے وہ دیں گے، شکست دیں گے۔ تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کی افواج جو ہے اس کے اوپر بہت ویجیلنٹ ہے، وہ دیکھ رہی ہیں، اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جتنی مرضی ایفرٹس ہو رہی ہیں ان کی طرف سے، لیکن جواب بڑا بھرپور آ رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر شاید انڈیا نے یہ اٹیک کر کے ان کے ایک واقعے کے اوپر جو کہ ان کا اپنا سٹیج کیا ہوا واقعہ تھا، انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا، اور پاکستان کے اندر اگر وہ کرا رہا ہے اور ہم کوئی جواب نہیں دے رہے، ہم یہیں پر اگر اس کو ڈیل کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں یہ اسٹریٹجی بدلنی ہوگی، اور اس بات سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی انڈیا ہم پر حملہ کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر ہائبرڈ وار یہاں پہ لڑی جا رہی ہے اور فنڈنگ آ رہی ہے، دہشت گرد بھیجے جا رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ایک تو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا بھی جا رہا ہے، ایک زیادہ مؤثر انداز میں ایکسپوز کیا جائے، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے بیانات جو ہیں ٹی وی کے اوپر آئیں، ان سے بیانات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں وہ دکھائے جائیں، پھر وہ سارا نظام کیسے چلتا ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جائے نا، اور پھر اگر یہ ہو رہا ہے تو جہاں سے چیزیں اوریجنیٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ انڈیا کے اندر سے ہو رہی ہیں یا کسی اور جگہ سے ہو رہی ہیں، وہاں ٹارگٹ کرنا چاہیے پاکستان کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر انڈیا ایک پہلگام کا واقعہ کر پاکستان پر دوڑتا ہے، اگرچہ کہ جواب بڑا سخت اس کو ملا، تو پاکستان بھی یہ رائٹ رکھتا ہے کہ پاکستان کے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید کر دیے گئے ہیں، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ تمام کی تمام دہشت گردی جو ہے یہ انڈیا کروا رہا ہے، اور اس کے پیچھے مودی سرکار ہے، ان کی ہندوتوا کی جو پالیسی ہے وہ ہے، تو اس کا جواب ان کے ہارٹ کے اندر بھی ہمیں دینا چاہیے۔ ایسا صاحب چونکہ پاکستان کی جانب سے تو بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں، اب بھارت کی وہ ہٹ درمی تاحال برقرار ہے کہ وہ جنگ ہی چاہتے ہیں، صورتحال مزید آپ کو خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جنگ چاہنا جو ہے اور پھر کرنا، یہ دو ایک تو پہلی بات ہے الگ باتیں ہیں، پھر اگر کر لی جائیں تو پھر اس کے نتائج ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں، انڈیا کو سمجھ آ چکی ہے۔ پہلے ان کی جو ٹون تھی جس میں میرا خیال ہے کہ وہ کسی کی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھی، اور ایک بدماشی والا ایک سٹائل تھا کہ جیسے جب ہم آئیں گے، سٹبن قسم کا ایک سٹائل تھا ان کا کہ ہم آئیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، وہ تو انہیں آگے سے جب سمجھے نا 1 کی 2 پڑھی 2 کی 4 پڑھی تو انہیں سمجھ آ گیا کہ بھائی یہ تو کام بڑا مشکل ہے، تو اب وہ آگے ہیں اس طرح کی باتوں کے اوپر کہ جس میں ہائبرڈ وار جو ہے جس کے اندر ٹیرورزم پاکستان کے اندر کروائی جائے اور طریقوں سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اور آنے والے دنوں میں نئے سے نئے طریقہ کار ہوں گے۔ میرا خیال ہے اس پہ پاکستان کی جو عسکری لیڈرشپ ہے بہت ویجیلنٹ ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ کون کون سے طریقے نئے سے نئے جو اس میں آپ سمجھے کہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، وہ کیا ہو سکتے ہیں، ممکنہ طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کی بھی یہ وار ہے اس وقت، تو ٹیکنالوجی میں پاکستان ایک دفعہ تو جو ہے آؤٹ سمارٹ کیا انڈیا کو، لیکن اب مزید آپ کو ایکسپیکٹ آپ کرتے ہیں کہ کسی اور انداز سے بھی آ سکتا ہے، تو اس کو پاکستان کی افواج پہلے سے دیکھ رہی ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب ہائبرڈ وار ہوتی ہے تو بہت سارے طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کی عوام یعنی انڈیا کی طرف سے کوشش ہوگی کہ فوج آپس میں لڑ پڑیں۔
ابھی آپ کو پتا ہے 13 کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں صاف نظر آتا ہے کہ اس کی ایفرٹ جو ہے کافی زیادہ کی گئی ہے. اب جو بھی طریقہ کار ہمارے عسکری ادارے اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں, لیکن ان کو بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا. کوئی ایسی اٹیمپٹ, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ دشمن کا جو مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائے اور وہاں کی عوام جو ہے فوج پاکستان یا پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف ہو جائے. اس طرح کی صورتحال بننی نہیں چاہیے. اگر بن رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. 13 کے اندر ہونے والے واقعات اس طرح کی طرف اگر میں بات کروں کہ اس طرح چیزیں جو چل رہی ہیں اس میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے, ایڈ اپ انہوں نے کیا ہے, لیکن بہرحال بہت ذمہ داری کی بات ہے کہ اس کو طریقے سے ہینڈل کیا جائے. گنڈا پور صاحب جو ہیں بظاہر تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے دعوے اور وعدے کرتے نظر آتے ہیں اپنے جو کارکن ہیں اپنی پارٹی کو کہ جناب وہ شاید کو انقلاب لے آئیں گے, لیکن اب اس واقعے کے اندر انہوں نے بڑا کھل کے جو آج سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہر صورت میں نپٹیں گے. ایک تو انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں نے تمام ڈی سیز کو کہہ دیا کہ کوئی کرفیو نہیں ہوگا, جو بھی ہوگا ہماری وزارت داخلہ بتائے گی. شاید یہ انہوں نے یہ بیان دیا صرف اس لیے کہ ان کے اپنے لوگ تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں, کیونکہ وہاں پر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے اور ایک کنسرن ہے کہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے وہ نہیں چاہتے وہاں پر وہ بھی ہوں. تو بہرحال گنڈا پور صاحب نے جو آج بات کی انہوں نے کہا جی کہ فوج, آرمی اور دیگر جو ادارے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا اور عوام کو ان کے خلاف کرنے کی کوئی بھی کوشش سے ناکام بنانا ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے نا صاحب یہ ایسی سٹیٹمنٹ یہ حکومت کے لیے, ریاست کے لیے یہ اچھا شگون نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے؟ تو دیکھیں اب گنڈا پور صاحب ہیں, یہاں اپوزیشن کی بات نہیں آ جاتی, وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے, وہ سسٹم کا حصہ ہیں. سمپلی وہ اب کوئی اپوزیشن نہیں ہے, ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا وزیر. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ کہا جاتا رہا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کے حوالے سے بات ہوتی رہی کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے. دیکھیں پاکستان پہلے تو یہ ان کی طرف سے موقف تھا کہ ہم یہاں آپریشن نہیں ہونے دیں گے, پھر ٹارگیٹڈ آپریشن کی بات ہوئی. اب یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کی سپورٹ کر رہے ہیں, صحیح بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا ہوگا, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم دہشت گرد جو ہیں جو انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ وہ آبادیوں میں چھپ جاتے ہیں. جب بھی ہمارا جو موقف ہے وہی ہے کہ یہ دہشت گرد کیا کرتے ہیں, آبادیوں میں چھپ جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جب آپریشن ہوتا ہے اس آپریشن کے دوران وہ آبادیوں کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ فائر کہاں سے آیا ہے, ان کو تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری موت کتنی ہوگی, اور پھر ظاہری بات ہے وہ باڈیز لے کے نکل پڑتے ہیں یا وہ احتجاج کرتے ہیں. احتجاج کی صورت میں پھر مزید حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, جیسے 13 میں ہم نے دیکھا, اور ٹانگ تک یہ سچویشن ہے جس پہ کل سعد رفیق صاحب نے بھی باتیں کی کہ جناب جو سچویشن ہے اس کو اور طریقے سے ڈیل کیا جائے اور اس میں سول انتظامیہ جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے. ظاہری بات ہے سویلین انتظامیہ جو ہے ان علاقوں کے اندر بالکل بے بس اور غیر فعال نظر آتی ہے. وہ جن لوگوں کے ذریعے صورتحال جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا امن قائم کرنے کی بات کر رہی ہے, وہ سٹوجز سمجھے جاتے ہیں آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے, اور وہاں پہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے عام لوگوں کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے, عام لوگوں میں سے یہ نہیں ہے, اس لیے ان کے کہنے پہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو ریلیشن ہے وہ قائم نہیں ہو پا رہا. جو اس طرح کی صورتحال کے اندر جب فوج جو ہے یا ادارے جو ہیں کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں تو انہیں ایک عوام سے تعاون چاہیے ہوتا ہے. تو عوام سے تعاون آپ اسی صورت میں لے سکتے ہیں کہ جب آپ ان لوگوں کو عزت دیں, ان کی بات سنیں, ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کریں, اور پھر یہ کہ سینس آف آنرشپ ان کے اندر ہو. جب سینس آف آنرشپ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اس سے ایلینیٹ ہو جائیں گے. جب وہ اس سے ایلینیٹ ہو جائیں گے, دور ہو جائیں گے, تو اس طرح کے ٹارگیٹ آپریشن پھر کامیاب نہیں اس طرح ہو سکتے. تو عوام کی جو وہاں کی عوام ہے وہاں کی بھی ضرورت ہے, لیکن اگر اسے آپ سمپلی آرٹیفیشل طریقوں سے کریں گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ نتائج نہیں دیں گی جس کی ضرورت ہے. ایسا صاحب جب ملک میں کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہ ہو یا پھر جنگی صورتحال کا سامنا بھی ہو, تو جو معاشی حالات ہیں وہ اسی طرح دیگر کو ہوتے ہیں جس میں ابھی ہم سفر کر رہے ہیں. دیکھیں معاشی حالات تو پاکستان کے بہت عرصے سے خراب ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کے اوپر چڑھنے والا غیر ملکی قرضہ ہے. اچھا, وہ جو اب تیزی سے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس گورنمنٹ نے تو تاریخی اضافہ اس میں کیا ہے نا. پچھلی گورنمنٹس کے بھی ریکارڈ اس نے توڑ دیے. ایک دور میں پی ٹی آئی نے ریکارڈ توڑے تھے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اب ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ظاہری بات ہے اکنامک ایک پراسپیرٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی. پاکستان کے اس وقت ریزرو میں بھی جو پیسہ پڑا ہے, سعودی عرب کا ہو, چین کا ہو یا متحدہ امارات کا ہو, تو وہ سرٹن شرائط کے تحت آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ تو صرف رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو آئی ایم ایف کی قسط مل رہی ہے. اب دیکھیں آئی ایم ایف کی جو قسط مل رہی ہے وہ جا کہاں رہی ہے.
ہوتا یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی اور اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ قرض لے کر جو دی پیپل ہو ایٹ دی ہیلم آف افیئرس، جو آپ کی طاقتور اشرافیہ، حکمران اشرافیہ، ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. اس کی جو زیادہ مقدار ہے وہ ان کی جیبوں میں چلی جاتی ہے. اچھا پھر لیکن عوام پے کر رہی ہے، وہ پہلے بھی قرضے پے کر رہی ہے، پھر ایڈ اپ ہو کے یہ آ جاتے ہیں، ان پر ٹیکسز کی بھرمار ہے. تو اس پورے سسٹم نے، جسے معاشی سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں، بدترین معاشی سسٹم، بدترین قرضوں کا بوجھ، بدترین قسم کے ٹیکسز، اور عوام کو اس میں ریلیف مل ہی نہیں رہا نا. آئے دن جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور دیگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئی. جب یہ قیمتیں بڑھتی رہیں گی تو عوام تو کسی صورت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. عوام کے تو کنسرن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کو بھی پورا کرنا جو ہے اس وقت بہت مشکل ان کو نظر آ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں جہاں ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہوں تو وہاں پر ساتھ معاشی تنگی بھی ساتھ چل رہی ہو تو پھر وہ آپریشن اتنے کامیاب نہیں رہتے. دیکھیں یہاں ایک فلسفی دی گئی ہے کچھ دنوں پہلے، ہارڈ اسٹیٹ کا ایک نعرہ لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے آپ ہارڈ اسٹیٹ کریں، لیکن میں نے پھر آپ سے کہا کہ ان معاشروں کے اندر جہاں معاشی مسائل حد سے زیادہ باہر نکل جائیں، جہاں عمرہ جو ہے اور اشرافیہ جو ہے عوام کے پیسوں کو ایسا سب قرض لے کے ملک چلانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے. بڑھیں گے. آج وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو حکومت نے ملک آنے سے کب روکا ہے. پاکستان آنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری کریں اور وہ آ سکتے ہیں. اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ 9 مئی یا پھر 26 نومبر پھر برپا کیا جا سکے تو اس کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی. ایسا ہم نے دیکھا کہ بارہا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں اور وہ کوئی جو احتجاجی تحریک ہے اسے لیڈ کریں گے. لیکن اس کے بعد کل کی یہ سٹیٹمنٹ تھی بانی پی ٹی آئی کی کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ پاکستان نہیں آ رہے اور نہ ہی وہ کسی جو احتجاجی تحریک ہے اس کا حصہ بنیں گے. آج کی ایک بار پھر سے وہ شیخ وقاص صاحب کی سٹیٹمنٹ ہم نے پڑھی، انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی نے ایسی کوئی بیانات نہیں دیے. ہو کیا رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کچھ کہتے ہیں، ان کے جو رہنما ہے وہ کچھ کہتے ہیں، اور حکومت کی جانب سے جو وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں جو ابھی جو ہے وہ وزیر دفاع نے بھی دی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. ایک تو پہلی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ ہے اس کے اندر بہت سارے تضادات ہیں بیانات کے. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں میڈیا کے سامنے آ کر یا وہاں جب بات چیت کرتے ہیں کچھ لوگوں سے تو کہتے ہیں کہ جناب میرے بیٹے نہیں آ رہے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اتھینٹک بات تو انہی کی ہے. صحیح. اور اگر وہ بھی غلط بیانی سے بات کر رہے ہیں تو پھر اسے بھی ایک یو ٹرن سمجھے. اب شیخ وقاص صاحب پتہ نہیں کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں. تو اب وہی بتا سکتے ہیں بہتر کو کہ علیمہ خان صاحب بھی نہیں چاہتی کہ وہ یہاں پر آئیں. اور ایک جو نقطہ نظر ہے خود پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے اور پی ٹی آئی سے باہر بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کو زیادہ خطرہ جو ہے حکومت سے نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ خطرہ انہیں بشرا بی بی اور ان کے خاندان سے ہے. کیونکہ اب پراپرٹی کے جھگڑے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو شاید باہر نہ آئیں لیکن بشرا بی بی جو ہے اور ان کے جو بچے ہیں ان کے درمیان اب جو ہے ایک جھگڑا ہوگا. ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا پیچھے ایک لیگیسی چل رہی ہے، پراپرٹی کی بھی لیگیسی ہے اور پھر اس کے علاوہ ان کی جو سیاسی لیگیسی ہے وہ بھی ہوگی. خان صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے یہ تو اب بات کی بات ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اب جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے. 200 ایف آئی آرز ہیں اور ان 200 ایف آئی آرز کے حوالے سے مصباح قاسم نے بھی جو بیان دیا ہے، جو صاحبزادے ہیں ان کے امریکہ کو واشنگٹن میں ہے، وہاں پر اس وقت وہ کمپین کر رہے ہیں. وہاں پر ان کے میڈیا کے لوگوں سے جو بات کی ہے انہوں نے وہاں یہ باتیں کی ہیں کہ جناب میرے والد کو 200 سے اوپر مقدمات ہیں اور مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کبھی باہر بھی آ سکیں گے یا نہیں. کیونکہ ان کے اوپر میرا خیال ایک پوائنٹ تو ان کا یہ مجھے درست لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ان پر اگر کوئی ایک ایف آئی آر میں ان کی ضمانت ہوتی بھی ہے تو 3-4 مقدمات اور درج ہو جاتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھا جائے تو 200 مقدمات تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ مقدمات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی زیادہ ذمہ داری اگر آپ کسی مقدمے میں ڈالتے بھی ہیں تو وہ تو ہے 9 مئی کے واقعات یا 26 والے آپ ڈال لیں تو 2-3 مقدمات ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو 150-200 مقدمات اور آئے ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ چلے 3-4 اور میں 5-10 مقدمات بھی کر لیں تو ظاہری بات ہے 190 کے قریب مقدمات ایسے ہیں. تو ایسا سب یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ یہ جو 200 کے قریب مقدمات ہیں ان میں کوئی جتنے بھی مقدمات ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے جعلی مقدمات ہیں. کوئی میرا خیال ان کا موقف کسی حد تک درست بھی ہے پی ٹی آئی والوں کا. اس کی وجہ یہ ہے لیکن بہرحال فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے نا. عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، عدالتیں اس کو دیکھ رہی ہیں. لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب پر اگر کوئی جائز مقدمات پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ 9 مئی والے ہیں، 26 والے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہیں جیسے آپ ان کے اوپر فارن فنڈنگ والے کیسز تھے، پھر اس کے علاوہ جو آپ ان کے جو
तोहाइफ थे उस हवाले से था, या कुछ और डाल लें आप। लेकिन अब 150-200 मुकदमा, तो सारी बात है उसके अंदर कोई ऐसा मुझे नहीं नजर आता कोई ऐसा क्रक्स है उसके अंदर कि आप ये कह सकें, ऐसा कंटेंट या ऐसा बीट है जिसके ऊपर आप कह सकें कि ये इनके जो खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं वो दुरुस्त हैं। बहरहाल कासिम साहब ने भी वहाँ जो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि मैं सियासत में नहीं आना चाहता, ना सियासत मेरा नुक्ता नजर है, मेरा नुक्ता नजर ये है कि मेरे वालिद को छोड़ा जाए। और वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे वालिद साहब जो हैं इस वक्त जो उनके साथ किया जा रहा है उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो मुल्क के जो अस्करी सरबराह हैं वो अपनी एक्सटेंशन चाहते हैं, और ये है कि इस वजह से उन्होंने मेरे वालिद साहब को अंदर रखा हुआ है, वो हुकूमत की तब्दीली को नहीं देख रहे, कोई भी उन्हें नहीं पता कि हुकूमत कब तब्दील होगी, ये जो मसाइब है इमरान खान साहब के खत्म होंगे या नहीं होंगे, ये कासिम साहब के बयान आता है। अच्छा, वो मजीद जो उन्होंने इसमें बयान दिया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक जबर की फिजा है, एक जो है अनडिक्लेयर्ड किस्म का माशाल्लाह है, और इस वजह से वो ये सिर्फ चाहते हैं कि उनके वालिद साहब को आज़ादी मिले, और इसके लिए वो अमेरिका आए हैं और इसके लिए ही वो सारी ये कैंपेन चला रहे हैं। सियासत में आने का उनका कोई नुक्ता नजर नहीं है, ना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके कोई वो सियासत करे। अच्छा, इसी तरह की ख्वाजा आसिफ साहब ने भी स्टेटमेंट दी है, और मैंने आपको कल के प्रोग्राम में कहा था कि गवर्नमेंट ने उन पर पाबंदी नहीं लगाई हुई कि वो पाकिस्तान में ना आए। गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है कि 9 मई, जो कि ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि 9 मई या 26 वाले जो वाकयात हैं हम वो रिपीट नहीं होने देंगे। अगर पीटीआई ये समझती है कि वो इस तरह की जैसे 9 मई को उसने मूवमेंट चलाई या 26 को जो कुछ किया वो तो हम नहीं करने की इजाजत देंगे, लेकिन कौन कहता है कि हमने इन पे पाबंदी लगाई हुई है? हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, वो जब चाहे आ सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि खान साहब हैं, जो अलीमा साहबा हैं, इनके अंदर भी काफी रिफ्ट है, फैमिली के अंदर भी रिफ्ट है, और उनकी वालदा भी नहीं चाहती वो पाकिस्तान आए। अब वो कंपेन कर रहे हैं वहां पर जो अमेरिका के अंदर, वहां से उन्होंने ब्रिटेन वापस चले जाना है, जो इतलात है। तो मेरा ख्याल है एक तो कंफ्यूजन बहुत इसमें है, सही। दूसरी बात यह है कि वो कासिम साहब अपना मकसद जो बयान कर रहे हैं वो अपने वालिद की आज़ादी की बात करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अभी तक उनको अंधेरे में रखा हुआ है और कई माह से वो मिले नहीं। आखिरी मुलाकात उनकी जो थी वो उस वक्त हुई थी जब उन्हें गोली लगी थी, तो तकरीबन 2 साल का अरसा उन्होंने कहा कि मैं जब हमें उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो ये सूरत हाल है, और मेरा ख्याल है कि वो आ सकते हैं, उनके आने में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अब खान साहब का जो बयान है मेरा ख्याल है वो आड़े आता है। अच्छा साहब, बानी पीटीआई को माइनस करने के बाद या बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, या पीटीआई को कहाँ पे देख रहे हैं आप? उसी तरह जैसे एमक्यूएम कराची में है उसी तरह ये होंगे। सही हो गया। अच्छा साहब, एक एहतजाजी तहरीक की जो पीटीआई बात कर रही है, आप समझते हैं कि अभी चूंकि 5 अगस्त तक की कोई डेट थी जो बानी पीटीआई की जानिब से दी गई थी, कहीं कोई हलचल, कोई कैंपेन कुछ आपको दिखाई दे रही है पीटीआई की जानिब से? अच्छा, पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली जा रही हैं जहां मैंने आज देखी कि लाउड स्पीकर पे जैसे वो ऐलान कर रहे थे लाहौर के अंदर के जनाब 5 अगस्त के लिए लोग निकलें और इस मूवमेंट में शरीक हों। अब देखें, इसके अंदर जो पुलिस का जो दावा है वो ये है कि ये फ्लैश किस्म के प्रोटेस्ट हैं। फ्लैश प्रोटेस्ट होता है कि अचानक 5-6 लोग जो हैं जैसे अंडर पास के नीचे इकट्ठे हो जाएं, अच्छा, और बैनर्स फटाफट निकालें, 2-4 नारे लगाएं, एक आधा स्पीकर में बात करें, उसके बाद छुपाएं और वहां से गायब हो जाए अपनी वीडियो बना के, और इस तरह। और फिर बाहर से आते हैं, बाहर वाले जो हैं दूर दराज के जो इलाके वहां से लाहौर में आकर वहीं से भाग गए वापस। तो इस तरह की सारी बात है, फ्लैश किस्म के प्रोटेस्ट तो नहीं पकड़े जा सकते, लेकिन लाहौर के अंदर कोई ऐसी ऑफिशियल हमें चीजें नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा ऐसे जलसे जुलूस हो रहे हैं कि जिसे आप समझे कि इस कैंपेन को हाइप देने के लिए, इस कैंपेन को आप ये चाहें कि जनाब इसके अंदर वो कोई गैल्वेनाइज इसको कर लिया जाए। तो ऐसी चीज तो हमें नजर नहीं आ रही, और पूरे पाकिस्तान में भी नजर नहीं आ रही। आज देखें ना, जमात इस्लामी ने बलूचिस्तान के हवाले से आज एक जो रैली निकालनी थी, तो मंसूरा के अंदर से अभी तक की रिपोर्ट यही कि उनको निकलने नहीं दिया गया, तो वो भी एक पॉलिटिकल जमात है। इसी तरह पीटीआई के जो लोग हैं वो भी उन्होंने 5 अगस्त को जो दिया हुआ है उसके अंदर भी यही पता चल रहा है कि महमूद खान अचकजई साहब को उसकी सरबराही दे दी गई है कि जी उनके अंडर होगी। तो बराह रास्त अगर पीटीआई की बात करूं तो उनका कोई भी लीडर मुझे इस वक्त इस कैंपेन को यानी जबरदस्त किस्म के लिए तौर पर और फोर्सफुली करता हुआ नजर नहीं आता। जहां तक गंडापुर साहब का बयान है, वो एक आधी स्टेटमेंट जरूर देते हैं, लेकिन फिर उसके साथ ही वो साफ नजर आता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल उनके हैंड इन ग्लव्स हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो 5 अगस्त वाली अगर कोई सीन ऐसा है, दर पर्दा अगर कोई हो रहा है, तो बाहर तो कुछ नहीं है। पीटीआई के मुतालिक तो ये है ना कि वो जो बाहर जब आते हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो तबाह बर्बाद करते हैं या वो फितना बर्पा करते हैं,
تو جماعت اسلامی سے ریلیٹڈ کیوں ایسی؟ دیکھیں میرا خیال ہے وہ نہیں نکلنے دے رہے نا، اب یہ ایڈمنسٹریشن کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ نہیں نکلنے دیتے. اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتی ہے اور وہ سیاسی جماعت ہے جس کو آپ پرام سیاسی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں، تو پھر اس کو بھی اگر احتجاج کا آپ رائٹ نہیں دے رہے تو پھر PTI ہاں جماعت اسلامی تو اب دیکھیں اب اگر ان کو بھی نہیں دے رہی ایڈمنسٹریشن تو ان کو بھی نہیں دیں گے. صحیح، آگے بڑھیں گے. افغان وزارت امور مہاجرین نے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے اپنی جو سالانہ کارکردگی ہے رپورٹ ہے وہ پیش کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ایران سے تقریباً 18 لاکھ جو مہاجرین ہیں انہیں زبردستی بے دخل کیا گیا ہے. اچھا میرا خیال ہے یہ شاید غالباً 8 لاکھ ہے، چلیں 18 لاکھ بھی کہہ لیں یا 8 لاکھ کہہ لیں. تو یہ جو مہاجرین ہیں ایران نے نکالے ہیں، اس میں سوال اور پوائنٹ یہ ہے کہ جب پاکستان سے مہاجرین نکالے جا رہے تھے تو پوری دنیا چیخو پکار کر رہی تھی کہ جناب یہ نہ نکالے جائیں. اور پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہیں. اب ایران کے اندر جا کر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایران کے اندر جو حالیہ جو اسرائیل جھڑپ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کے اندر جو جاسوسی کا پورا ایک نظام کر کے ایران کے جو خاص ایسٹس ہیں نقصان پہنچایا گیا. ان کی لیڈرشپ کے بہت سارے لوگ، ان کی فوج کے لوگ، ان کی انتظامیہ کے لوگ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں یا ان کے اندر ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اس کے پیچھے ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت زیادہ جو جاسوسی کی گئی ایران کے اندر، اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں اس میں افغانی بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے جو ایران تھا اس کا جو سافٹ ایک گوشہ تھا افغانیوں کے لیے وہ ختم ہوا اور انہوں نے کہا ان کو نکالا جائے وہاں سے. اچھا پاکستان کا موقف اس سے پہلے ہی یہ ہے. تو پاکستان میں دیکھنا 1,84,000 کے قریب لگ بھگ جو ہے نا افغانیوں کو بھی نکالا جا چکا ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے ایران کے حوالے سے. اب ترکی نے بھی یہ کام کیا ہے، صرف یہ پاکستان اور ایران نے یہ کام نہیں کیا، ترکی نے بھی 5-6 ہزار جو افغانی ہیں وہ نکالے ہیں. تو افغانی جو ہے میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ انڈیا جو ہے افغانستان کے ساتھ ان کے ریلیشن جو جس طرح کے ڈیولپ ہوئے ہیں، اس میں جو افغانستان کے راستے جو دہشت گردی مختلف ممالک میں ہوئی ہے خاص طور پر پاکستان میں، تو یہ چیز اس بات کا پروو ہے کہ افغانی جو ہے اس میں ملوث ہے. تو میرا خیال ہے ایران بھی حق بجانب ہے کہ انہوں نے ان کو نکالا ہے، وہ اپنے ملک میں واپس جائیں. پاکستان میں تو ابھی بہت زیادہ ہیں، ابھی تو صرف 1 لاکھ تقریباً 2 لاکھ کے قریب اپنے لوگ لگ بھگ، ابھی 2 لاکھ بھی پورے نہیں ہوئے تو اتنے لوگ نکالے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے جس کے اندر افغانی ہے، ان کا ملک افغانستان ہے، اپنے ملک میں واپس جائیں. جو تو لیگل طریقے سے پاکستان میں ہے ٹھیک ہے، لیکن جو الیگل ہیں سارے ان کو نکالنا چاہیے. اور وقت آ گیا ہے کہ یہ جو بوجھ ہے افغانستان خود سنبھالے، وہاں ان کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے لوگوں کو لے. ایسے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے، پاکستان میں ایک عرصے سے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے پاکستان میں ایک عرصے سے رہ رہے ہیں، آپ اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر پاکستانی ساری زندگی وہاں گزار دیتے ہیں اور اقاموں پہ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو نہ تو وہاں جائیداد خریدنے کا رائٹ ملتا ہے اور نہ ہی ان کو وہاں پر کوئی آپ کو پتا ہے کہ نیشنلٹی ملتی ہے. پھر بھی جب ٹائم آتا ہے، یہ آپ کے پاس UAE کی مثال موجود ہے، سعودی عرب کے اندر، باقی جگہوں پر اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آئیڈینٹی اب پاکستانی کہہ دیجیے کہ ہمیں آئیڈینٹی نہیں مل رہی، تو وہ تو پھر پاکستانی بھی جہاں کہیں پہ جاتے ہیں تو یہی صورتحال ہے. اور صرف یہ نہیں ہے، بہت ساری دنیا کے اور ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے. بات یہ ہے کہ جو لیگل ہے وہی رہے گا نا اس سرزمین کے اوپر. ہاں یہ ضروری ہے کہ جو بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں اس حوالے سے یہاں پر لا میکنگ کریں کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں. اور میرا خیال ہے لیکن چونکہ وہ کیمپس میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھیں نا کہ جو رہ گئے تھے پاکستان کے بہت سارے لوگ وہاں پر، تو وہ کیمپوں میں رہتے ہیں اور ان کیمپوں کے اندر بہت سارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی. اس کے حوالے سے تو لا میکنگ ہوگی تب بھی چیزیں کلیئر ہوں گی. ایسا سب ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان نے افغان جو مہاجرین سے انہیں بے دخل کیا تو اس کے سنگین نتائج بھی بھگتے ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. اب ایران نے انہوں بے دخل کیا ہے تو پھر ایران افغان تعلقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں افغانستان کی گورنمنٹ نے یہ جو ساری ڈیٹیلز آئی ہے خود افغانستان کی گورنمنٹ کے اندر ان کے جو گزرے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے سامنے جو اپنی پیش کیا کارکردگی اور اس کے اندر جو وہاں افغانستان کی صورتحال ہے وہ بتائی گئی. اچھا افغانستان کا ایشو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 1 دہائی نہیں ہوئی بلکہ 2 دہائیوں سے وہاں جنگ چل رہی ہے. پہلے رشین آئے اور اس کے بعد اب یہ امریکنز کا 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا تو ان کی تو اس وقت مجبوری تھی کہ انہوں نے مائیگریٹ کیا اور پاکستان نے بھی کھلے دل سے ان لوگوں کو رکھا ہے. اگرچہ کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کبھی بھی وہ شکر گزار ہونے کی بجائے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے. پاکستان کے جو میچز ہوتے ہیں اگر آپ نے دیکھا لنڈن وغیرہ میں تو وہاں جو افغانی جو کوئی صورتحال پیدا کرتے ہیں تو اس کے بعد تو ویسے تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہاں پاکستان کی سرزمین میں رہیں، لیکن بہرحال چلے انسانی ہمدردی کے طور پر ہم نے رکھ بھی لیا. تو اب وہاں پہ دیکھیں اب ایشو ختم ہو گیا نا، امریکنز واپس چلے گئے ہیں
رشین بھی جا چکے ہیں. افغانستان ایک ملک ہے, وہ ترقی کر رہا ہے, وہ اپنے لوگوں کو واپس لے. یہ تو آپ نے ان کو رکھا تھا اس صورتحال میں کہ وہاں پہ جنگ تھی, چلیں ہو گیا, ہم ممالک کو یہ کرنا پڑتا ہے, لیکن کب تک؟ ساری بات ہے, ہم نے ان کو لیا تھا, واپس بھی انہوں نے جانا, تو میرا خیال ہے اب وقت ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے. صاحب جو افغانستان کے تھرو دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے پاکستان میں, تو کیا وہ رک گئی ہے؟ وہ تو اسی طرح ہے. تو اسی لیے تو واپس بھیجنا ہے نا. اس کے اندر افغانی شامل ہے نا. جو ہماری جو رپورٹس آئی ہیں, جو ایون آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر جو سپورٹ مل رہی ہے, اور وہاں سے جو ٹیررسٹ آتے ہیں, اس بہت سارے افغانی بھی آ رہے ہیں. جو پکڑے گئے, جو مارے گئے, اس میں بہت سارے افغانی بھی مارے گئے ہیں. تو افغانستان سے تو ٹیررزم آ رہا ہے. تو جو پہلے سے جو افغانی یہاں پر ہیں, ان کے لنکس ہوتے ہیں ان کے ساتھ, وہ فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں, ہاربر کرتے ہیں ان کو, اور پھر ان کو ٹارگٹ تک پہنچاتے ہیں. بہت ساری ہمارے جو واقعات ہوئے ہیں, ان کی جب انویسٹیگیشن کی گئی تو تانے بانے وہیں تک جا کے ملے. ظاہری بات ہے کہ ایک پاکستان کا رائٹ ہے کہ افغانستان کے لوگ واپس جائیں اپنے ملک میں. ایسا صاحب جب ان کو واپس بھجواتے ہیں, میں یہی پوچھنا چاہوں تب تو وہ جو حملوں کی شدت ہوتی ہے, تو وہ دہشت گردی پاکستان میں مزید پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے جب ہم ان کو واپس بھیجتے ہیں. دیکھیں یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں نا, پریشر ٹیکٹس ہوتے ہیں. تو یہاں تو ان پریشر ٹیکٹس کے آپ آگے سر نگو ہو جائیں, اور پھر اور لوگوں کو آنے دیں, اور پھر اور مصیبت میں پڑ جائیں, یا پھر آپ جا کے کھڑے ہو جائیں. تو یہ جو ہوتے ہیں, یہ سب پریشر ٹیکٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے لوگ واپس بھیجنا, ہم حملے کر دیں گے. تو جو قومیں ہوتی ہیں, جو ملک ہوتے ہیں, جو نظام چلتے ہیں, وہ پھر آگے فیس بھی کر لیتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ احسن زیاض صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی ہے شکریہ. وقت مجھے اور احسن زیاض صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.